नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक नई हुकूमत आ चुकी है मुल्क में। एक तब्दीली, फिर से एक तब्दीली आ चुकी है। तब्दीली वो नहीं जो 2018 में आई थी, एक नए अंदाज में एक नई तब्दीली आ गई और तब्दीली सरकार चली गई, उसके बाद तब्दीली आई है। ये गुज़िश्ता एक महीने से आप हमारे राज की बात के प्रोग्राम देखते रहे हैं, भले यूट्यूब पे पड़े हैं, आप देख लें। हमारा मुस्तकिल यही मौजू रहा है, क्योंकि मुल्क में एक सवा एक माह से इक़्तिदार की तब्दीली ही मौजू बना रहा। पहले लॉन्ग मार्च चला, फिर उसके बाद जो है वो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई और फिर उसके लिए इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। फिर जब इजलास बुलाया गया तो तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग नहीं हो रही थी। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। 3 अप्रैल को वापस किया सुप्रीम कोर्ट ने। 3 अप्रैल के फैसले को बिल्कुल वापस उसी पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ले गए। इजलास हुआ, इजलास में बहुत कुछ हुआ, वोटिंग नहीं हुई और ये तनाज़ा जो है आखिर इस नतीजे पे पहुंचा कि स्पीकर को इस्तीफ़ा देना पड़ा। पीटीआई हुकूमत के इस्तीफ़ों की बातें चलती रहीं, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। बिलाखिर आखिरी शब को सिचुएशन रात को 12 बजे जाके डेवलप हुई कि स्पीकर के इस्तीफ़े के बाद पैनल ऑफ चेयरमैन अयाज सादिक ने इजलास की सदारत की और वोटिंग का अमल रात को 12 बजने में 2 मिनट पहले वोटिंग का अमल शुरू हुआ। और आपने देखा होगा कि उस दिन असेंबली का इजलास 12 बजे मुलतवी किया गया और फिर दोबारा नया सेशन शुरू किया गया तलावत से। यानी 2 दिन समझे कि असेंबली का इजलास, लेकिन वो आखिरी दिन बड़ा ऐसा शिकन दिन था। वो पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक, ये जो 12-14 घंटे थे वो बड़े पाकिस्तान की तारीख के ऐसा शिकन घंटे थे, जिसमें लम्हा बदलती रही सूरत हाल। लम्हा हर 2 मिनट के बाद नई सूरत हाल, हर 1 घंटे के बाद नई सूरत हाल। असेंबली का इजलास होता था, मुलतवी हो जाता था, फिर होता था, फिर मुलतवी हो जाता था, फिर होता था। 4 बार, एक दिन में 4 बार वो कौमी असेंबली का जो इजलास है वो मुलतवी होता रहा। ये बहरहाल अब बातें सारी पुरानी हो गई, तो लेकिन कहने का मतलब है कि मैं गुज़िश्ता 1 माह से ये बात कह रहा था कि इमरान खान के बचने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मुझसे अक्सर लोग बहस करते थे कि इमरान खान नहीं जाएगा। ये सोशल मीडिया पे फेसबुक और ट्विटर्स पे भी बहस चलती थी। बहुत सारे लोग कहते थे इमरान खान नहीं जाएंगे और मैं कहता था इमरान खान जाएगा। उसके लिए मेरा एक मजबूत दलील है। वो दलील भी मेरे साबिका प्रोग्रामों में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। वो प्रोग्राम भी देख लें, जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत की तब्दीली दरअसल, या ये जो फिनामिना है तहरीक अदम एतमाद का, दरअसल ये पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली के साथ मुंसलिक है। ये बात मैंने तकरीबन 1-1.5 माह पहले कही थी कि ये तब्दीली मुल्क के चीफ की तब्दीली और मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट के अहम ओहदेदारों की तब्दीली से वाबस्ता है। नवंबर तक जो तब्दीली होनी है उससे वाबस्ता है। अब आप सब ने देख लिया कि वो बात साबित हो गई है कि आखिरी रात को क्या हुआ था। आखिरी रात को एक बड़ी तब्दीली होने वाली थी, जिसको फिर एंड टाइम पे एक हेलीकॉप्टर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचता है। बीबीसी ने बहुत कुछ रिपोर्ट कर दिया, लेकिन चूँकि ऑफिशियली ISPR ने उसकी तरदीद कर दिया तो हम उस पर बहस में नहीं जा रहे। लेकिन आपने देखा ज़रूर कि 9 अप्रैल को शब 12 बजे तक उस तब्दीली की कोशिश होती रही। लेकिन बहरहाल हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इमरान खान ने वही किया, खुद भी डूबा और जिसके लिए सब कुछ कर रहा था उसको भी डुबोया। जिसके लिए बिलावल भुट्टो ने आखिरी शब अपनी तकरीर में कहा था कि ये फैज़याब होकर आया था और ये फैज़याब होकर आना चाहता है। फैज़याब से आप समझ तो गए होंगे
کہ انہوں نے فیضیاب جن سے فیضیاب ہوا ان کو بھی ڈبویا اور اپنی حکومت کو بھی ڈبویا۔ اس دوران عمران خان کو بہت ہیرو ہونے کے لیے بہت زبردست چانسز ملے۔ 27 مارچ کا خود جو جلسہ انہوں نے کیا وہ ایک بڑا ان کے لیے وہ تھا، استعفیٰ کر سکتا تھا، اس کے بعد بھی بہت سا، لیکن وہ کہتا تھا میں آخری بال تک لڑوں گا، نہیں لڑا۔ آخری بال کو اب تک لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ بال گیا کہاں۔ بڑا لطیفہ بنا، آپ نے دیکھا وہ لوگ قومی اسمبلی میں وہ بال لکھ کے اس پہ آخری بال لکھا ہوا ہے گھوم رہے ہیں، بڑے لطیفے چلے، لیکن وہ بال بھی غائب ہو گیا، وکٹیں بھی غائب۔ میں نے کہا تھا میں نے اپنے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ماضی میں سیاست کو شطرنج کے کھیل سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس کے بعد سیاست کو تاش کے پتوں سے، تاش کے کھیل سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ لیکن عمران خان نے چونکہ 2018 سے یہ نیریٹو بنایا ہوا تھا، 2014 سے کہ کھلاڑی کپتان، اور اس نے سیاست میں کرکٹ کی تشبیہ کو لے آئے۔ تو اب ہمارے ملک میں کرکٹ سے زیادہ شطرنج اور تاش کے پتوں سے زیادہ لوگ کرکٹ کو سامنے رکھ کے سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن میں نے تب بھی کہا تھا کرکٹ اور سیاست میں فرق ہے۔ تو آپ نے وہ فرق، وہ ایک کپتان نے خود وہ فرق ثابت کیا کہ وہ آخری گیند تک نہیں لڑا، بلکہ وہ میدان سے غائب ہو گیا۔ کسی بھی موقع پہ عمران خان میدان پہ نظر نہیں آیا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس ہوتے رہے، مختلف اجلاس ہوتے رہے، عمران خان منظر عام پر نہیں آیا، ووٹنگ کے وقت منظر عام پر نہیں آیا، وزیر اعظم کے انتخاب پہ وقت منظر عام پہ نہیں آئے گا، اس حد تک کہ جب گزشتہ روز قومی اسمبلی سے استعفوں کا اعلان کیا گیا، مخدوم شاہ محمود قریشی نے یہ اعلان کیا، اس وقت بھی عمران خان خود منظر پر، گراؤنڈ پر، میدان پر نہیں تھا۔ میدان سے بھاگے ہوئے کھلاڑی اگر یہ کہیں کہ آخری بال تک لڑوں گا، وہ پوری قوم نے دیکھ لیا وہ نہیں لڑا۔ اب بات چل رہی ہے اسی خط کی جو 27 مارچ کو لہرایا گیا۔ نئے منتخب وزیر اعظم نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا جلد اجلاس ہوگا، وہ خط اس میں پیش کیا جائے گا، اس میں فوج کے سربراہان بھی ہوں گے، ISI چیف بھی ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہوں گے، اور وہ سفیر بھی بلایا جائے گا جس نے یہ منٹس یا سائفر یا خط لکھا تھا، اس کو بھی بلایا گیا ہے۔ تو بقول شہباز شریف کے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ظاہر ہو جائے گا۔ تو یہ خط والا نیریٹو زیادہ عرصہ نہیں چلے گا عمران خان کے لیے۔ عمران خان اب نکل پڑا ہے جلسوں کے لیے، کراچی میں بھی ہفتے کے روز آ رہا ہے، جلسہ کرے گا مزار قائد پر، لیکن اس سے قبل 2 روز قبل عمران خان کے حق میں پورے پاکستان میں اتوار کے روز مظاہرے ہوئے، لوگوں کی بڑی تعداد ان میں شریک تھی۔ اس کو دیکھ کے عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی سے استعفوں کا اعلان کیا، لیکن اب تک وہ استعفے جمع نہیں ہوئے ہیں، اعلان ضرور ہوا ہے۔ تو لیکن عمران خان نکل پڑے ہیں، اور عمران خان یہ نیریٹو ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ملک میں جلد الیکشن کرائے جائیں۔ وہ اس لیے کرائے جائیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کو وہ بیٹھنے نہیں دے گا، موجودہ حکومت کو وہ چلنے نہیں دے گا۔ وہی جو جس طرح 2014 میں کہتا تھا کہ اس حکومت کو چلنے نہیں دوں گا، اس حکومت کو ختم کر کے رہوں گا، وہی میں نے کہیں لکھا تھا کہ عمران خان واپس 2014 پہ آ گیا ہے۔ وہی اس طرح کی پھر ریلیاں، مظاہرے وہ بھی شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن چونکہ بہرحال عمران خان پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، اس نے اپنی سیاست میں اب بہت کچھ کھویا ہے۔ وہ ضرور 3.5 سال کا اقتدار بھی پایا، لیکن اس اپنے اقتدار میں اس نے اتنا کچھ عوام کو نہیں دیا کہ آنے والے الیکشن میں اس بنیاد پر وہ جیت سکے۔ عوام ووٹ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عوام کا امریکہ سے اور عوام کا خط سے، امریکہ کا سیاسی حالات سے، قومی اسمبلی ووٹنگ سے زیادہ تعلق نہیں ہے۔ عوام کا تعلق صرف گھی سے ہے، آٹا سے ہے، چینی سے ہے، دالوں سے ہے، مہنگائی سے ہے، غربت سے ہے، تنخواہ سے ہے، ان چیزوں سے عام آدمی کا تعلق ہے، جس کے لیے عمران خان نے کہا کہ میں کوئی یہ دالوں کے ریٹ مقرر کرنے کے لیے وزیر اعظم تھوڑی بنا۔ لیکن عوام کا بہرحال یہ مسئلہ ہے، پیٹرول عوام کا مسئلہ ہے، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، گھی، آٹا، دالیں، چاول،
ہر چیز گندم سب کچھ مہنگا ہوتا ہے. عوام کا یہ بہرحال بڑا مسئلہ ہے مہنگائی. تو یہ موجودہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کرے گی, کر پائے گی نہیں کر پائے گی, یہ اہم سوال ہے. ملک کی معیشت کو بالکل کہہ رہے ہیں کہ اپنے 3.5 سالہ دور میں جو غیر ملکی قرضے تھے ان میں عمران خان نے 20,000 ارب سے زائد کا اضافہ کیا ہے. قرضے الگ بڑھ گئے, معیشت کا جو ہے بیڑا غرق ہو گیا, وہ ایک الگ کہانی ہے. غربت بڑھ گئی, مہنگائی بڑھ گئی, معاشی تباہی ہوئی اور بہت سارے معاملات ہوئے. عام آدمی کو اب اس میں دلچسپی ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کا کیا کرے گی, غربت کا کیا کرے گی, یہ جو آٹا, چینی, دالیں ان کے نرخوں کا کیا ہوگا, سبزی کھانے سے مہنگی ہو گئی ہے, گوشت کھانے سے مہنگا ہو گیا ہے, اس کا کیا ہوگا. یہ ساری باتیں عام آدمی کے ذہن میں ہیں اور اسی بنیاد پہ آئندہ ووٹ کا فیصلہ ہوگا. لیکن بہرحال عمران خان یہ نیریٹو, یہ بیانیاں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ مہنگائی, غربت, بھوک, بے روزگاری, افلاس, ملازمتوں سے برطرفیاں, 50 لاکھ گھر, 1 کروڑ نوکریاں, ان پہ کوئی بات ہی نہ ہو. بات جو ہو وہ خط پہ ہو. عمران خان کا یہ, اور اس خط کو لے کے ایک دوسرا نیریٹو ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو ہم نے اتوار کے جلسوں میں دیکھا. فوج کے خلاف, امریکہ کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کو ملا کر عمران خان ایک نیریٹو ڈیولپ کر رہا ہے. لیکن میرا یہ سیاسی تجزیہ ہے کہ عمران خان کا یہ نیریٹو بھی, یہ بیانیہ زیادہ عرصہ نہیں چلے گا. وہ اس لیے کہ اگر اس کو حکومت میں آنا ہے, اگر اس کو الیکشن جیتنا ہے, اگر اس کو آگے جانا ہے, اگر اس کو دوبارہ اقتدار میں آنا ہے, جو کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان اس بار 2/3 اکثریت سے جیت کر آئے گا. اگر یہ سب کچھ عمران خان چاہتا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں فوج کے خلاف اس کا بیانیہ ہو, امریکہ کے خلاف اس کا بیانیہ ہو, عدلیہ کے خلاف اس کا بیانیہ ہو اور پھر وہ الیکشن میں 2/3 اکثریت سے جیت کر آئے. ناممکن. تو اس بیانیے سے اس کو نکلنا پڑے گا, واپس جانا پڑے گا, میرا خیال ہے جہاں تک. لیکن میں نے کہا نا کہ کہانی شروع پھر جہاں سے ہوئی تھی وہیں پہ رکی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ میں تبدیلیوں کی یہ کہانی تھی. عمران خان چاہ رہے تھے ملک میں چیف, اپنا کوئی من پسند چیف چاہ رہے تھے. آخری رات غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق اس نے ایک کوشش بھی کی تھی, ایک نوٹیفیکیشن کی بات بھی ہو رہی ہے, لیکن اس پہ وہ عمل نہیں ہو سکا. اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں اب تلخی جو ہے وہ بالکل آسمان سے باتیں کر رہا ہے اور مطلب ٹاپ پہ ہے. اس کے جو اسٹاک مارکیٹ تو کریش ہو کے اور اس کے انڈیکس پھر اوپر جانا لگا, لیکن اس انڈیکس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات کا انڈیکس بھی بہت اوپر جا رہا ہے. تو اس میں سروائیو کیسے کرے گا عمران خان یا موجودہ حکومت؟ میرا خیال ہے کہ مجھے فوری طور پہ الیکشن نہیں لگ رہے, چونکہ نومبر میں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو ریٹائر ہونا ہے. ستمبر اکتوبر تک میں نے اپنے سابقہ پروگراموں میں کہا تھا نئے آرمی چیف کا فیصلہ ہونا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد الیکشن کی طرف جائیں گے. یعنی نومبر تک تو الیکشن نہیں ہو رہے. جیسے عمران خان کہہ رہا ہے کہ چند ہفتوں میں الیکشن کا, وہ اس لیے کہہ رہا ہے, عمران خان کی خواہش یہ بتا رہی ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوں گے, وہ دوبارہ منتخب ہو جائے گا, دوبارہ وزیر اعظم ہو جائے گا, 2/3 اکثریت سے آ جائے گا اور اپنا من پسند آرمی چیف مقرر کرے گا. وہ ایک بڑی کہانی ہے سندھی میں یا دوسری زبانوں میں, یا شیخ چلی کی بھی مثال دی جاتی ہے. خواب سندھی میں ایک وہ ہے کہ ایک بندہ دودھ لیتا ہے, پھر کہتا ہے دودھ جا کر بیچوں گا اور دودھ بیچ کر پھر بھینس لوں گا اور بھینس لے کر پھر دودھ خریدوں گا, پھر محل بناؤں گا, بنگلے بناؤں گا, ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا. اس طرح کی سوچ ہے کچھ کہ دوبارہ منتخب ہو جاؤں گا, 2/3 اکثریت حاصل کروں گا, پھر اپنا من پسند آرمی چیف لاؤں گا, پھر اپنی مرضی سے ان سارے چوروں کو, ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالوں گا. یہ خواہش ہے. لیکن پاکستان جو ملک ہے اس کی سیاست ایک بڑی ظالم سیاست ہے, اس میں یہ لگ نہیں رہا. لگ یہ رہا ہے کہ نومبر میں جو آرمی چیف کی تبدیلی ہے وہ بالکل سموتھلی ہو جائے گی, اور جو ماضی میں طے شدہ ہے
کہ میرٹ کے بنیاد پہ نیا آرمی چیف آنا ہے، وسیم مطلی ہو جائے گا، اس کے بعد ملک الیکشن میں چلا جائے گا، جو شاید اس سال کے دسمبر تک یا پھر اگلے سال مارچ تک کی بات چل رہی ہے۔ لیکن اب اس میں وقت ہے، قبل از وقت ہے یہ بات کرنا، لیکن چونکہ جو موڈ لگ رہا ہے سیاسی پارٹیوں کا، اس نے اپنا شاہد خاقان عباسی نے تو آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ دی ہے کہ موجودہ حکومت اپنا ٹین اوور پورا کرے گی، یعنی ٹین اوور مطلب جو عمران خان کا بچا ہوا ٹین اوور ہے مارچ 2023 تک، اور اس کے بعد پھر 3 ماہ کی نگران حکومت، یعنی پھر جولائی 2023 میں الیکشن۔ لیکن شاید یہ نہ ہو، اس سے کچھ پہلے ہو جائے الیکشن، لیکن میرا سیاسی تجزیہ کہہ رہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے بعد نئے الیکشنز ہوں گے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اس کا ایک اقتدار کی منتقلی ہو گئی ہے، اب وزراء آ رہے ہیں جو مارکیٹ میں نے یہ نام بھی آپ کو پہلے بتائے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا بلاول بھٹو، خورشید شاہ، نوید قمر، دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب اور اس طرح کے، اور خواجہ سعد رفیق، ان کے نام چل رہے ہیں۔ اس طرح محسن داوڑ کا نام چل رہا ہے، شاہ زین بگٹی کا نئی کابینہ میں سنا ہے کہ 12 سے 15 لوگوں کی نئی کابینہ پہلے فیز میں آ رہی ہے، اس کے بعد اس میں آگے چل کے ایکسٹینشن ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 15-16 لوگوں کا ایک کابینہ آ رہی ہے، اس میں پھر آگے چل کے 2-4 مشیر، 2-4 معاون خصوصی اس طرح ہو رہے ہیں۔ نوید قمر کے لیے یہ آ رہا ہے کہ اس کو اسپیکر قومی اسمبلی مقرر کیا جا رہا ہے، تو یہ تو طے ہو گیا۔ لیکن اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میں چونکہ کراچی میں بیٹھا ہوں، اگلا مرحلہ تو سندھ میں اقتدار کا ہے، تو ہم اس کے بعد چونکہ پروگرام بہت طویل ہو جائے گا، اگلا مرحلہ ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اقتدار کی شراکت کیسے کریں گے، سندھ کے اقتدار کی تقسیم یا اقتدار کا شیئر ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کیسا ہوگا، کتنی وزارتیں پیپلز پارٹی کو ملیں گی اور کتنی وہ چاہ رہی ہے، کتنی پیپلز پارٹی دینا چاہ رہی ہے، گورنر ایم کیو ایم کا بنے گا یا نہیں بنے گا۔ ابھی تو آج تو وسیم اختر کا نام بھی فلوٹ ہو چکا ہے کہ وسیم اختر سندھ کا گورنر بن رہا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں اسی پروگرام کے دوسرے تسلسل میں اگلا جو پروگرام ہوگا وہ پیور ہم اس پہ ہی کریں گے کہ سندھ میں ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا شراکت اقتدار کیسا ہوگا، اور اس کا فارمولہ کیا ہوگا، اس کے ٹارگیٹس کیا ہوں گے، اس کو سندھ کو فائدہ کتنا ہوگا، سندھ کو نقصان کتنا ہوگا، ایم کیو ایم کو کتنا فائدہ ہوگا، پیپلز پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہم اگلا پروگرام اس پہ کریں گے، جو ہی ہمارے اس راز کی بات کا جو اس کے بعد آنے والا پروگرام ہوگا تو ہوگا اسی پروگرام کا تسلسل، لیکن ہوگا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اتحاد اور پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اتحاد کے نتیجے میں بننے والی سندھ حکومت۔ تو آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، آپ کو واٹس اپ نمبر اور ای میل ایڈریس شو ہو رہے ہوں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت۔